खालिद बेग साहब, मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल हो गया और पाकिस्तान में हर तरफ जश्न और जोश और जज्बे का इजहार हुआ। इस मौके पे जो मरकज़ी तकरीब हुई उसमें पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने भारत को क्या पैगाम दिया? खालिद बेग साहब, जो जज्बाती तकारीर आपने सुनी पाकिस्तानी क़यादत की और बड़ा वाज़ह तौर पे बता दिया भारत को कि पाकिस्तान अब किस तरह भारत को देखता है। बेग साहब जी जी जी, इसमें ऐसा है कि हमारे फील्ड मार्शल ने कल की तकरीब में जो तकरीर की है उसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में भारत को जो पैगाम दिया है वो यही है कि बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, हम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा कोई एक भी जवान जो है उसकी शहादत जो है, ये एक भी पाकिस्तानी का खून नाहक जो है उसका भरपूर अंदाज से इंडिया से बदला लिया जाएगा। और ये पैगाम जो है वो सही मायनों में पहुंचा भी है। उसकी वजह यह है कि इंडिया अभी तक ना सिर्फ खामोश है बल्कि वहाँ उनके जो तबसरा निगार हैं वो इसको भी बाकायदा अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ऑपरेशन संदूर 2 कहाँ गया, वो ऑपरेशन संदूर प्लस कहाँ गया। जो नरेंद्र मोदी जो है वो गुज़श्ता वर्ष जिस वक्त उन्हीं की मिन्नत समाजत पर, जिसका कि बाकायदा CNN के एक जो अपना ये उनका रिपोर्टर है उसने कहा है कि हमारे पास ये डिजिटल सबूत मौजूद हैं कि किस तरीके से जो है वो जयशंकर ने रूबियो से बात की और उससे रिक्वेस्ट की कि खुदारा किसी तरीके से जो है ये पाकिस्तान के साथ हमारी जंग बंदी कराई जाए। और फिर उसके बाद ही जो है अमेरिका ने बाकायदा जो है वो इसहाक डार साहब से बात की और उसके बाद फिर फील्ड मार्शल साहब से ट्रंप ने जो है वो बात की और जंग बंदी हो गई। बेग साहब, जो पस मंजर की बजाय जो बात की गई उसमें जो एक मैसेज है हम उस पर बात कर रहे हैं, तो फिर मैसेज क्लियर है ना। देखिए वज़ीर आज़म ने क्या कहा। वज़ीर आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान के ने जो 10 मई को किया तो हर तरफ शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। लेकिन जो फील्ड मार्शल ने कहा, आसिम मुनीर ने, उन्होंने कहा कि भारत किसी भी मुहिम जोई के असरात अगर करेगा तो उसको फेस करना पड़ेगा और वो उसके नताइज ख़तरनाक और दूररस होंगे। इसका मकसद मैसेज आप बात करें उसको बड़े वाज़ेह तौर पे बताएं ना, हम क्या कहें। देखिए उसके वाज़ेह तौर पे मकसद ये है कि इंडिया बहरहाल जो है जिस तरीके से अब मज़ीद जो है वो दिफाई साजो सामान खरीद कर रहा है और अपनी आवाम को जो है जलसों में और तकरीरों में नरेंद्र मोदी पैगाम दे रहा है कि अब आइंदा जो है हम पाकिस्तान को जो है वो सबक सिखाएंगे, तो लामहला ये पैगाम उसके लिए भी है और ये इंडियन फ़ौज के जो अपने क़यादत है उसके लिए भी है कि वो अगर किसी और मुहिमजोई के बारे में सोच रहे हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी हमाकत होगी। इससे ज़्यादा खुलकर दो टोक पैगाम और क्या हो सकता है कि 10 मई का दिन जो है पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो एक जश्न के तौर पर मना रही थी और अब हमारा फील्ड मार्शल जो है और हुकूमत जो है वो बाकायदा इंडिया को एक पैगाम दे रही थी। अब उसका देखिए अब हालत ये है कि भारत के पास इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है कि वो अपनी जो है चाणक्य सोच के मुताबिक पीठ पीछे से ही वार करे, पीछे से ही दहशत गर्दी को और अफगानिस्तान के जरिए अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करे और यहाँ दहाई लोगों को करे। बेग साहब, इसकी रियलाइजेशन तो पाकिस्तानी क़यादत को भी है, इसलिए जो 2-3 दिन से आप जो खिताबात देख रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल के और पाकिस्तान की क़यादत के, तो वो तो बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि अब जब आप बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान को अगर दबाव में लाने की भारत जो भी कोशिश करेगा तो जो ख्वाब देखता है अब तो वो पूरा नहीं होने वाला। जी वो क्लियर कट है ना। देखिए इसमें कोशिश की गई कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ जो है वो बाकायदा जो है कोई जंग बंदी कर ले। और पिछले दिनों ये 2 दिन कबल जिस वक्त एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें हमारे जो DGI SPR हैं उनसे ये सवाल भी किया गया तो उन्होंने यही जवाब दिया, वो जंग बंदी के हवाले से था। तो उन्होंने कहा जी आपको किसने कह दिया, सहाफ़ी को उसने जवाब दिया कि इधर जंग बंदी हो चुकी है। वो तो 4 दिन के लिए गुज़श्ता ईद के रोज़ जो है उसकी वजह से ईद की बदौलत जो है 4 दिन के लिए जो है वो बाकायदा एक जंग बंदी की गई थी। अदरवाइज तो हमारी अफगानिस्तान में वहाँ जो दहशतगर्द और वहाँ जो इंडिया की जो प्रॉक्सीज है फितनतुल खवारिज जो हैं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई का सिलसिला जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एक भी दहशतगर्द जो है वहाँ पनाह लिए हुए हैं। और इसका आपके सामने ही है कि दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान के ऊपर जो भारत की तरफ से जंग मुसल्लत की गई थी उसका सिलसिला गुज़श्ता चंद हफ्तों में कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन अब फिर जो है वो फितने ने सर उठाया है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ है, बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं। तो लामहला पाकिस्तान जो है उसका उसी अंदाज से जवाब भी देगा और उसके लिए वो इंडिया भी जानता है कि वो जवाब किस तरीके से होगा। हाँ, अगर उसने अपनी बैनुल अक़वामी सरहद की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की और पाकिस्तान के खिलाफ 6 और 7 मई 2025 की तरह किसी भी इकदाम की कोशिश की तो फिर उसको जो जवाब मिलेगा वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा।
پہلے تو صرف مخصوص وہ اپنے ٹھکانوں پر جو ہے پاکستان نے فتح میزائل داغے تھے اور چند ہی تھے وہ، اور وہ بھی کوئی اپنا ہماری جو مشرقی سرحد ہے اس کے قریب ترین علاقوں میں تھے. لیکن اب جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ ہماری جو رینج ہے وہ پورا اس کے انڈمان اور نیکوبار جو ان کے جزائر ہیں وہاں تک ہے، اور جہاں بھی ہو سکا، جہاں بھی اس کے کوئی اس طرح کے فوجی ٹھکانے ہیں، پاکستان لازماً ان کو پھر نشانہ بنائے گا تاکہ انڈیا جو ہے ہمیشہ کے لیے اس کا مکو ٹھپا جا سکے. اچھا بیگ صاحب، جو فیلڈ مارشل کا خطاب تھا اس میں انہوں نے ایک چیز مینشن کی کہ ہم نے دشمن کے 26 سے زائد عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. یہ جو ایک فگر دیا ہے اس کا کیا مقصد، پیغام ہے بھارت کو؟ یہ بیسیکلی پیغام بھارت کے حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام جو ہے وہ بھارت کے اس عوام کے لیے ہے، ان ہندوتوا نظریات رکھنے والے ہندو انتہا پسندوں کے لیے ہے جن سے انڈیا کی حکومت جو ہے اور ان کی جو فوجی قیادت ہے وہ حقائق چھپا رہی ہے. حالانکہ ان جو اہداف پاکستان نے نشانہ بنائے تھے ان کی فوٹیجز جو ہے وہ انڈین نے ہی ریلیز کی تھی. وہاں کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے ہی اس کی ویڈیوز بنائی تھی، چاہے ان کے طیارے گرے، چاہے ان کے وہ جو اپنا بٹنڈا ہو گیا اور باقی ان کے ایئر بیسز تھے، وہاں جو ہے ان کو جہاں جہاں بھی نشانہ بنایا گیا، اور وہ بہت ہی پن پوائنٹ تھا. پاکستان کی جو میزائل اور ہدف کو صحیح معنوں میں درست نشانہ بنانے کی جو صلاحیت ہے. میں اسپیسیفکلی کیونکہ 26 کا فگر آیا ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ 26 عسکری اہداف کو پاکستان نے کامیابی سے نشانہ بنایا. خیر آگے چلتے ہیں. اچھا فیلڈ مارشل نے جو خطاب ہوا اس میں ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی داستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے. بھارت کو ایک بار پھر میسج کشمیر کے حوالے سے کیا؟ دیکھیے وہ ہم میرے خیال پہلے بھی اسی طرح کے پروگرامز میں ہم آپس میں یہ بات چیت کر چکے ہیں بیٹھ کے کہ اب یہی موقع ہے کہ رضوانی صاحب کہ ہماری حکومت جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، انڈیا کی اس وقت کوئی عالمی سطح پر سنوائی نہیں ہو رہی انڈیا کے اندر. اب آپ یہ دیکھیے کہ ریسنٹلی کل اور پرسوں رات کو، اور باقاعدہ وہاں اس کے جو ان کا مشرقی بنگال ہے، اس کا جو انڈیا کا مغربی بنگال ہے جو ہمارے یہاں سے مشرق بنتا ہے اور بڑی اہم ریاست ہے، وہاں جس انداز سے 9 ملین ووٹروں کی جو ہے وہ لسٹ سے غائب کرنے کے بعد مودی کو جتوا تو کیا الیکشن کمیشن نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی، لیکن اس کے بعد وہاں چرچز کو آگ لگائی جا رہی ہے، وہاں مساجد کو، وہاں جو مین مسلمانوں کی جامع مسجد تھی اس کو آگ لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ عیسائی برادری انڈیا کے اندر، ہماری وسیع برادری جو ہے وہ تو کر رہی ہے، لیکن عالمی سطح پر چونکہ وہاں اس وقت صورتحال جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک اضطراب ہے جنگ کی صورت میں، ابھی اس میں جنگ بندی تو ہے لیکن وہ اس کے آگے کہیں دوبارہ شروع نہ ہو جائے تو دنیا اس طرح مجبور ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب وہاں پہ نریندر مودی کے ہندوتوا جو اس کے حامی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ مغربی بنگال میں باقاعدہ اقلیتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے گھر جلا رہے ہیں، ان کی املاک لوٹ رہی ہیں، اور اس کے باقاعدہ ویڈیوز جو ہے وہاں کے اپنے لوگوں نے جو ہے وہ جاری کی ہیں کہ دیکھیے کس طریقے سے ان کا پرسوں رات کو جو ہے ان کا مین جو مرکزی وہاں پہ ایک چرچ تھا اس کو آگ لگائی گئی، اور اس انداز سے آگ لگائی گئی کہ وہ فائر بریگیڈ بھی جو ہے اس کو بجھانے کی اس میں قوت نہیں تھی، اب وہ اس میں ناکام رہا اور وہ پورا جل کر خاکستر ہو گیا. اب اس کے اندر بتائے جا رہے کہ کچھ جو ہے وہ ننز اور اس کے کچھ پادری بھی موجود تھے جب آگ لگائی گئی اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکے. جب یہ صورتحال ہے تو ان حالات میں پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیر کے مدعا جو ہے اس کو خصوصی طور پر اٹھائے. اور یہ بات چونکہ اب ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی باقاعدہ اپنی تقریر کے دوران سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس حوالے سے بات کی ہے، تو اس میں سعودی عرب بھی انتہائی اہم کردار جو ہے ادا کر سکتا ہے مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے. پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ جنگ کی صورت میں یا کسی ایسی جارحانہ طریقہ کار کے ذریعے جو ہے وہاں آزادی ہو، لیکن اس کے لیے قراردادیں موجود ہیں. اقوام متحدہ جو ہے پابند ہے کہ وہ اس کے اوپر حق ارادیت جو ہے اس کے اوپر وہاں کشمیریوں کو ان کا حق دلائے اور انڈیا کو مجبور کرے کہ وہاں ان کو موقع دے کہ استصواب رائے کے لیے وہ اپنی ووٹنگ کریں، بتائیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور ہمارے فیلڈ مارشل نے صحیح کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، اور صاف ظاہر ہے اس میں پہلے دن سے ہی یہ جو ہے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ کشمیر جو ہے ہماری شہ رگ ہے. اور صاف ظاہر ہے اگر ہماری شہ رگ جو ہے، ہماری گردن جو ہے، اگر وہ ہندوؤں کے اس طریقے سے قبضے میں ہے تو صاف ظاہر ہے ہمارے لیے تو تکلیف کا باعث ہے ہی. اور یہی ایک اور ایشو ہے. اور کسی وقت بھی دونوں ملک چونکہ ایٹمی قوت ہے اور یہ عالمی سطح پر بہت سارے دانشور خاص طور پر چین جو ہے متحد بار جو ہے وہ ان کا میڈیا جو ہے وہ یہ انتباہ کر چکا ہے
کہ اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا اور ان کے درمیان کوئی چھوٹی سی جنگ جو ہے وہ بڑی بڑھ کر ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے جس میں آدھی دنیا جو ہے اس کے بسم ہونے کا خطرہ ہے، تو یہ ادراک جو ہے یہ جی آپ ایک صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات فورن افیئرز میگزین جو ہے اس نے بھی مینشن کیا ہے کہ خطرہ موجود ہے جنگ کا، اور خاص طور پہ دونوں ایٹمی ممالک جو ہیں وہ کشیدگی ان کے درمیان کم نہیں ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہ موجود ہے، یہ فلیش پوائنٹ ہے اور رہے گا، جیسے آپ بات کریں کشمیر کے حوالے سے۔ لیکن ایک اور بات بیگ صاحب بڑے پاکستان نے جو کہی ہے وہ یہی ہے کہ بھارت پہ ہم جو پاکستان دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے، ہم لگا رہے ہیں، پاکستان لگا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو فیلڈ مارشل نے اس پہ جو اس میں ایڈ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ میسج کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ جن کو نشانہ بنایا گیا ہے پراکسی کے ذریعے یا پچھلے سال جو بنایا گیا تھا، اس کے بدلہ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ میسج کلیئر ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس وقت پاکستان آج بھی انڈیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ انڈیا افغانستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس میں افغان عوام کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ نہ تو اس وقت افغان رجیم جو کہ وہاں پر اقتدار پہ قابض ہے انہیں اس کا کوئی خیال ہے، نہ انہیں ہی۔ اچھا آپ کو میں ایک اور خبر دوں جی، یہ ممکن ہے آپ اس سے آگاہ بھی ہوں کہ باقاعدہ وہاں پہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک جو طالبان وہاں کا ہیبت اللہ کا جو ایک مخالف جو ایک لیڈر ہے، ایک دوسرا گروپ ہے، اس کے صاحبزادے اور ایک ساتھی کو مذاکرات کے لیے بلایا گیا تھا، اور جس وقت وہ وہاں پہنچے تو باقاعدہ سوشل میڈیا پر تو نہیں ہے لیکن ٹویٹر پر اور مغربی میڈیا پر یہ خبریں موجود ہیں کہ وہاں اسے جو ہے اس نوجوان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب وہاں حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان کے ہاں جو اس وقت رجیم ہے جو قابض ہے، ان کی اخلاقیات جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی عزت نفس، نہ ہی کوئی اخلاقیات ہے، نہ ہی کوئی سیاست ہے۔ وہ باقاعدہ بندوق کے زور پر، اس اسلحے کے زور پر جو کہ جدید امریکی اسلحہ وہاں پر بلگرام سے انہیں حاصل ہوا تھا، اس کے زور پر انہوں نے ایک طرف اپنی پوری عوام کو غلام بنا رکھا ہے، اور انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ وہ باقاعدہ جرائم میں ملوث ہیں۔ اور پھر دوسری طرف اب دوسرا انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ اپنے جو طالبان ہیں یا بی ایل اے والے ہیں یا تحریک طالبان پاکستان والے ہیں، تو انہوں نے کابل میں، قندھار میں جو ایک انتہائی گنجان آبادی ہیں وہاں ان کو مراکز دے دیے ہیں، وہاں ان کو پناہ دلائی ہے، تاکہ اگر پاکستان وہاں ایئر اسٹرائک کرے اور اس کی وجہ سے ارد گرد اگر کوئی جو ہے کیجولٹیز ہو جائیں تو پھر اس کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے اسے استعمال کیا جا سکے۔ اور یہ جو صورتحال ہے انتہائی سنگین ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل نے واضح طور پر، میں ابتدا میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ انف از انف۔ ہمارا فیلڈ مارشل جو ہے اسے کہہ دیا ہے کہ اب ایک بھی پاکستانی کا خون جو ہے وہ ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے اور معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ پیغام انڈیا کے لیے بھی ہے، اور یہ پیغام جو ہے افغان رجیم کے لیے بھی ہے، جن کے پاس نہ تو اس وقت ادویات ہیں افغان عوام کے لیے، جو عام لوگ ہیں، نہ وہ تعلیم، تو اس سے تو انہیں ویسے ہی دور کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر جو جنسی بے روی ہے اس میں اب یہی جو افغان رجیم ہے جو اوپر قابض ہیں، ان کے لوگ ہیں، مسلح لوگ ہیں جو موسٹلی جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان سے کسی افغان بچی کی اور اس کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں ٹویٹر پر دیکھی جا سکتی ہیں، بہت آ رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے ہمارا میڈیا جو ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ ہمارا جو نیشنل قومی سطح کا میڈیا ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرے اور دنیا کو بتائے، اور اسے ہمارے ہاں جو افغان موجود ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات لائے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ ایک افغان رجیم کے اوپر جو اس وقت وہاں ناجائز قابض ہے ان کے اوپر بھی ایک دباؤ بڑھایا جا سکے، اور دنیا کو بھی بتایا جائے کہ بھائی افغانستان کو سمجھائیں، ورنہ اس سے پہلے کہ پاکستان جو ہے کوئی اور شدید جو ہے وہ جو اقدام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بیگ صاحب آخری بات کہ جو مینشن کیا گیا خطاب میں کل کے فیلڈ مارشل کی طرف سے وہ یہ کہ کیونکہ اب ملٹی ڈائمینشنل آپریشن ہے، عسکری طور پہ ہم دیکھا جائے، ملٹری وارفیئر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں، اعلان باقاعدہ طور پہ کر دیا گیا ہے کہ ڈیفنس فورسز جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بنا دیا گیا ہے تاکہ پاکستان کا جو خلائی پروگرام کی وسعت ہے اس کو دیکھا جائے۔ راکٹ آرمی کی جو راکٹ فورس بنائی گئی ہے الگ سے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، ڈرون، سائبرز، اور جو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نئے جو تقاضے ہیں جنگ کے، اس حوالے سے یہ جو نیا جوائنٹ فورسز ڈیفنس فورسز
جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں کافی ہیلپ فل ہوگا نئے فوجی اور اس کی تقاضوں کے مطابق. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آخری کمنٹ. دیکھیے اس وقت یہ ابھی کل ہی وہاں ان کے ایک انڈیا کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں، انہوں نے خوف اور خدشے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ کسی بھی انڈین ایئر بیس پر جیسے ہی کوئی جہاز جو ہے، جیٹ جو ہے، اس کا انجن سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے ہوا میں بلند ہونے سے پہلے ہی جیسے ان کا انجن سٹارٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس ریڈار کے ذریعے اور سیٹلائٹس کے ذریعے یہ ٹیکنالوجی اور یہ سہولت موجود ہے کہ وہاں اس کی انڈیکیشن ہو جاتی ہے اور وہ کتنی بلندی پر جاتا ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، تو وہ اس سے آگاہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے یہ انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی اس وقت پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس نے کمال یہ کیا ہے کہ ان کا ہر طیارہ جو ہے، ہر ہوا باز جو ہے، وہ جہاں بھی وہ پرواز کر رہا ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام جہاں جہاں یہ ان کے باقی جہاز ہوتے ہیں یا ان کے جو بیسز ہیں وہ سب کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. اور ان کا یہ مربوط باہمی جو نظام ہے تعلق کا، یہ ایک نئی چیز ہے جس پر انڈین بھی پریشان ہیں کہ وہ اس طریقے سے وہ مشترک ہو کر اور باقاعدہ جو ہے مربوط طریقے سے جس وقت وہ انڈیا کے خلاف کارروائی کریں گے تو انڈیا کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ یہ 114 جو مزید اس نے رافیل لیے ہیں یہ پاکستان کے مقابلے میں یہ بیکار ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پاکستان کے پاس نئی سائبر ٹیکنالوجی ہے یا جو جدید جو ہے وہ ٹیکنیکل وارفیئر ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے اور تکنیکی حوالے سے، جس میں جو ہے انٹیلیجنس اور تکنیکی اور باقی مہارتیں اور وہ ساری اسمارٹ وار کے لیے جو ہے ان کے پاس موجود ہے، انڈیا کو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے تیاری کرنی چاہیے. تو خوف تو وہاں پر موجود ہے، انڈیا کے اندر موجود ہے. پاکستان کے عوام کے پاس تو ابھی اس طرح کی کوئی معلومات نہیں ہے کہ تفصیلی، لیکن انڈیا میں جو ہے اس کے اوپر جو بے چینی پائی جا رہی ہے وہ انڈیا کا جرنیل جو ہے وہ اپنے ویلاگ میں، اپنے انٹرویو میں اس نے کھل کر اس کا بیان جو ہے وہ کر دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے، پاکستان کی عوام کے لیے بھی یہ خوشی کا پیغام ہے اور ایک احترام ہے ہماری ایئر فورس کے لیے بھی، بڑی فوج کے لیے بھی، بحریہ کے لیے بھی، جو دن رات چوکنے ہیں اور سیسہ پلائی دیوار کی طرح، بنیان المسود کی طرح وہ باقاعدہ جو ہے پاکستان کے دشمنوں کے لیے یہاں ہر وقت جو ہے سینہ سپر ہے. اور وہ کوئی بھی کسی بھی طرف سے پاکستان کے خلاف جو کوئی بھی جارحانہ کوئی اقدام ہوگا اس کا وہ جس انداز سے جواب دیں گے، اس کو پھر دنیا جو ہے وہ مئی 2025 کے 100 روزہ جو 100 گھنٹے کی جو جنگ تھی اس حوالے سے نہیں بلکہ ایک نئے تاریخ کے طور پہ دیکھے گی، جو نئی تاریخ رقم کی جائے گی.